लश्कर में शामिल किया गया और दीगर महकमों के वसाइल को भी बरूए कार लाया गया और उस मुजरिमाना सियासी एजेंडे को जो कौम को तकसीम करने पे मुश्तमिल है, नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्ला लोग जिनकी तादाद चंद हजार थी वो बढ़े और अटक डिस्ट्रिक्ट में भी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में भी और उसके बाद इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ पे इन्होंने मुसल्ला अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को यरगमाल भी बनाया और उन रुकावटों को जो इस क्रिमिनल गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो लगाई थी उनको इन्होंने रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहाँ से जारी करवाया जिसमें रास्ता मिला के जी इनको आने दिया जाए और रास्ते खोल दिए जाएं और इन्हें H9 जो जगह है वहाँ पे इनको जलसा करने की जो है वो सहूलत फराहम की जाए। उसके ऊपर भी अमल हुआ और वहाँ पे हमने तयशुदा टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 3 घंटे का दिया था तो हमने पूरी तरह से वहाँ पे इंतज़ामात जो है वो किए ताकि ये वहाँ पे अपना जो है ये जलसा जो है वो कर सके। लेकिन उनका मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाज़त या मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहाँ पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं और उनके आने से पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लुक़ था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, अप फ्रंट थे। वो पहले से एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी वसाइल को अपने सियासी मुजरमाना एजेंडे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की इससे और
جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بری صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ لاجز میں جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے وہ ممبرز ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں، بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں. اور یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھونسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاجز میں. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جائیں گے، کوئی ہم جو ہے وہ H9 یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی انہوں نے استحصال کیا، خلاف ورزی کی، توہین عدالت کی. ہماری توہین عدالت کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی. اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے، اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں، آپ چلیں، سب نکلیں باہر. تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا. وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہ میرا ہو رہا ہے. جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ پہنچے. اور وہ وہی لوگ پہنچے جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے. اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی. راولپنڈی سے، ٹوئن سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا. یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے. اس کے اوپر آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے گھروں میں ٹھہر کے جو ہے وہ اس فسادی ٹولے کا حصہ نہ بن کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ مدد کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی جو ہے اس فسادی ایجنڈے کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں بنا. تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے، یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی. ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب، 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے. آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے. آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آگے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں. آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں، اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا؟ اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے صرف ربڑ بلٹس اور ٹیئر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا. پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ کوئی سیاسی بیانیہ، کوئی سیاست، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا. تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے. یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا. یہ ایک مجرمانہ فعل تھا. یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا.
یہ ناسور ہے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کرمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہوں یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہوں، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسیجنگ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے۔ یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے، ٹی چوک جو ہے، ڈی چوک جو ہے، جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ یہ ان کی میٹنگز کی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہوگا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تعینات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، جس فورس کی ڈیوٹی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی چارج تو نہیں کرتے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی وہاں سے۔ تو یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تجویز رکھی ہے، کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے، اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے۔ کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے، اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ان کی ہی اپنی ٹیلی فون گفتگو میں، ان کی اپنی میٹنگز میں، ان کی اپنی ویڈیوز میں، آڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے۔ ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے، اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا، اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ میں اب مولانا اسد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں، اس کے بعد قاہرہ صاحب بات کرتے ہیں، پھر جو آپ کے کوشچنز ہوں گے ان کو جواب ہم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا، اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کرے۔
ہم نے بھی آزادی مارچ کیا، ہم نے بھی ملین مارچ کیے، آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا، اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا، سندھ کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ پر، پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر، اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے، وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا، اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء کی آپ نیوز کانفرنس ملاحظہ کر رہے تھے، خاص طور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، کوئی سیاسی مقاصد پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے نہیں تھے۔ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما